खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेसन मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में और एशियाई ममालिक में सुबह है और खुसूसन पाकिस्तान में 8 बजे का वक्त है और एतवार का दिन है। खुदावन का बड़ा शुक्र है अजीजों के उसने मुझे और आपको फिर ये तौफीक बख्शी कि हम उसके चरणों में आए और उसके जिंदा कलाम में से सीखें। लेसन मिनिस्ट्रीज आपके लिए इन दिनों जो 5 सोलर्स हैं, हमारे ईमान के 5 पिलर्स या 5 स्टेटमेंट्स, उन पर पैगामात जो हैं वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। गुज़श्ता 2 एतवार हमने जो पहले 2 सोलर्स हैं, सोला स्क्रिप्टोरा एंड सोला फिदे, उस पर बात की। सोला स्क्रिप्टोरा यानी कि स्क्रिप्चर अलोन और सोला फिदे फेथ अलोन, इस पर बात की। और इस के बारे में मैंने पिछले 2 दफा रिकैप किया था। एंड जस्ट टू गेट यू टू स्पीड अप, मैं आज दोबारा जरा ये जो 2 सोलह जिस पर हमने बात की थी उनको रिकैप करते हैं। 16वीं सदी में जबकि रिफॉर्मर्स जो थे वो चर्च की जो टीचिंग थी उस में जो बताया जा रहा था और जो कहा जा रहा था उसको उन्होंने दुरुस्त करने के लिए कलाम के मुताबिक रोम को जो चैलेंज दिया, हम इन दिनों उस पर बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही फिर हम देखते हैं कि किस तरह बाद में मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस थे उनको चर्च के दरवाजे पर चस्पा किया। तो ये मेरे अजीजों बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, खुसूसन फॉर अस टू एज ए प्रोटेस्टेंट, that we must know why this took place and why it was important for reformers to straight the church and tell them what actual biblical doctrine is about these 5 pillar of our faith. तो इसलिए ये जरूरी हुआ और हमने बड़ी तफसील के साथ जो हिस्ट्री है उसको देखा। उस दौर के जो स्कॉलर्स, थिंकर, फिलोसोफर थे, जो थियोलॉजियन से, उनके बारे में बात की। और जो पहला सोला था, सोला जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अलोन, वन, तो हमने सोला स्क्रिप्टोरा पर बात की, यानी कि स्क्रिप्चर एंड स्क्रिप्चर अलोन, एंड यू कैन नॉट अटैच एनीथिंग विद स्क्रिप्चर्स दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फेथ। तो उसके बारे में बात की। और उसके साथ साथ दो वी कैन नॉट हैव अ फेथ ऑन traditions are good, but we have to be very careful and do what the Bible says and believe what Bible says. तो ये बात हमने की थी। और उसके साथ साथ हमने फिर जो गुज़श्ता इतवार है हमने जो दूसरा सोला है, सोला फिदे यानी कि ईमान और फेथ अलोन, उस पर बात की थी। आज हम खुदावन के फजल से, उसकी बड़ी मेहरबानी और तरस से खुदावन के कलाम में से जो तीसरा सोला है, सोला ग्रेटिया या ग्रेस एंड ग्रेस अलोन, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े और हम देखें कि जब रिफॉर्मर्स ने ये चर्च को ये जो सीरीज है और ये जो 5 सोलर्स, इसमें तीसरे सोलर्स में उन्होंने क्या नुकात उठाए, चर्च क्या प्रीच कर रहा था, व्हाट वाज चर्च टीचिंग एंड प्रीचिंग, और उन्होंने क्या नुकात उठाए, तो उस पर बात करेंगे। बट बिफोर दैट आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत, लियाकत और फहम और फरासत जो है उसको मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। आए खुदावन, तेरे बड़े फजल से, तेरी बड़ी मेहरबानी से इस टेक्नोलॉजी के जरिए खुदावन तेरे लोगों के साथ पूरी दुनिया में खुदावंदा एक साथ मिलकर हम खुदावन तेरे कलाम में से सीख सकते हैं। आए बाप, जिन ममालिक में इस वक्त सुबह है, तेरा शुक्र हो कि तूने अपने लोगों को एक नया सूरज देखने के लिए दिया। आए खुदावन, इस वक्त अमेरिका और कुछ और ममालिक में शाम और रात का वक्त है। तेरा शुक्र है इस खुदावन खूबसूरत और सेफ नाइट के लिए। तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जब तेरे कलाम में से सीखते हैं तो खुदावन तू हमारी सोच, हमारे ख्याल को अपने ताबे रख। हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं ताकि तेरे कलाम का जो बीज है खुदावन वो बोया जाए।
میں تیری منت کرتا ہوں خداون جو بھی باتیں کہی جائے وہ تیرے کلام کے مطابق ہو، میں نہیں تو بول، اور خداون تو ہمیں سمجھنے والی روح بخش۔ کاش خداوندہ وہ جتنے بھی خداوندہ اس کلام کی ڈاکٹرن سے خداوندہ متفق نہیں، تو ان کو خداوند برکت دے تاکہ وہ اپنے دلوں کو کھولے اور کھلے دل سے تیرے کلام کی باتوں کو سنیں۔ آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمیں آج اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند مکاشفات جو ہے وہ عطا کر، ہماری سوچ عقل خداوند بخش دے کہ تیری مرضی کے مطابق خداوندہ بڑے فضل سے خداوند تیرے کلام کو ریسیو کرے، اور ہم خداوند اپنی زندگیوں میں خداوندہ اس پر عمل کریں، اور خداوندہ ہم بڑی شدت سے انتظار کریں کہ خداوند کب تو آئے اور اپنی دھولن کو خداوند اپنے ساتھ لے کے جائے۔ آئے خداوند تو بول، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ آمین۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پالوس رسول کا خط جو افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں جو 2 آیات ان کو دیکھیں گے۔ Ephesians chapter 1 verse 7 and 8۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو خداوند کا کلام ہے وہ نکال لیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی بائبل نہیں نکالی تو I request you to get your Bible، اپنی جو بائبل ہے اس کو نکالیں، اور کچھ حوالہ جات ہیں، ریفرنس ہے جو ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے، تو اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم سولا گریٹیا یا گریس الون کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر جو دوسرے سولس کی طرح یہاں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ گریس الون صرف اور صرف فضل کی وجہ سے، فضل سے ہی ہمیں نجات ملی ہے۔ ہماری اس میں کوئی کاوش نہیں ہے میرے عزیزو، یہ اس کا فضل ہے، اس کا ترس اور رحم ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو شفا بخشی، روحانی جو شفا ہے وہ بخشی۔ اور میں اس سے پہلے کہ ہم جو فضل ہے اس کے بارے میں سیکھیں اور اس میں ڈائیو کریں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے شروع ہوا، کون لوگ تھے جو اس کے بارے میں جو آرگومنٹ تھا اس میں وہ شامل تھے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو 2 بڑی قداور شخصیات ہیں جنہوں نے اس ڈاکٹرن کو انفلوئنس کیا جو ہمارے ارد گرد آج ہے، جس کی پریکٹس جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور کچھ خدا کے کلام کی جو ڈاکٹرن ہے اس کو انہوں نے کسی اور طرح سمجھا اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ جو یہ 16 ہے، یہ جو 3rd ایمان کا پلر یا سٹیٹمنٹ ہے میرے عزیزو، اس کے بارے میں ہم مل کر جب کلام مقدس میں ڈائیو کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ اور میں آپ کے سامنے 2 شخصیات کے بارے میں بیان کروں گا، اور یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن کے انفلوئنس کی وجہ سے آج یہ پرٹیکولر جو 16 ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کس طرح اس نے چرچ میں جو ڈویژن ہے وہ پیدا ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریفارمرز نے یہ جب 5 سولس یا 5 جو ایمان کے پلر ہیں ان پر بات کی روم چرچ کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے یہ جو فضل کے بارے میں کرسچن ڈاکٹرین ہے اس پر یہ بات بہت پہلے ہو چکی تھی، اور یہ اسی کا ایک تسلسل تھا جس پر ریفارمرز نے بالاخر بات کی جب دوسری ساری جو باتیں وہ ہو رہی تھی۔
ان کے ساتھ ان کو شامل کر کے جو پیور اور ٹرو ڈاکٹرن ہے وہ چرچ کے سامنے رکھی یا اسے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور اسپیشلی جو گریس کی ڈاکٹرن یا فضل کی جو ڈاکٹرن ہے، یہ جو نقطہ نظر ہے دونوں گروپس کا وہ زیر بحث آیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت ساروں نے اگسٹن کا نام سنا ہوگا. سینٹ اگسٹن بھی کہتے ہیں، اگسٹن آف ہپو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہپو جو کہ رومن افریقہ میں اس وقت جو شمالی افریقہ ہے وہاں پر ایک شہر تھا ہپو، اور اگسٹن جو پیسٹر تھے بعد میں انہیں بشپ تعینات کیا گیا، اور اس شہر کی وجہ سے اگسٹن آف ہپو انہیں کہا جاتا ہے. اور دوسری جو شخصیت ہے وہ برٹش یا برطانوی ایک مونک یا راہب تھے، اور ان کا نام تھا پلیجیس. اور یہ دو شخصیات اپنے دور کی قداور شخصیات تھی، اور دونوں میں جو گریس کی ڈاکٹرن ہے اس پر مختلف رائے جو تھی وہ رکھتے تھے دونوں، اور ہم اس پر ذرا بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگسٹن کے بارے میں، سینٹ اگسٹنس کے بارے میں. اور اگسٹینین بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو اگسٹن کی تعلیم جو ہے اس کو مانتے ہیں. اور اگسٹن جو تھے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی جو رائٹنگ اور ان کا جو انہوں نے لکھا وہ آج جو ہم مغربی یا ویسٹرن جو کرسچن چرچ ہے اس میں جو دیکھتے ہیں اس کا انفلوئنس ہے، اس کا اثر ہے. انہوں نے اپنے نقوش جو ہے وہ چھوڑے. اور جو سینٹ اگسٹن ہے یہ نومبر 13 354 AD میں پیدا ہوئے، اور اگست 28 430 AD میں انہوں نے وفات پائی. اور اگسٹن جب ینگ تھے، جوان تھے، تو یہ بالکل عام نوجوانوں کی طرح ان کی زندگی تھی. لیکن چونکہ آج ہمارا ٹاپک اگسٹن یا پلیجیس کی لائف یا ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کلام کی جو ڈاکٹرن ہے اس کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا رول تھا، کس طرح یہ بات شروع ہوئی، اور آج اس پر میں بات کر رہا ہوں اور لوگ بات کرتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بہت سارے لوگ بات کریں گے. تو اگسٹن کے جو والد تھے وہ ایک پیگن یا بت پرست تھے، لیکن ان کی ماں جو تھی وہ بڑی مذہبی تھی اور وہ مسیحی تھی. شی واز اے کرسچن لیڈی. اور اگسٹن جو تھے انہوں نے عام نوجوانوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن تقریباً 30-32 سال کی عمر میں انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگسٹن آف ہپو اس لیے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ تعینات تھے ایز اے بشپ، اس کے ریفرنس سے وہ جگہ کا نام چونکہ ہپو تھا تو اس لیے انہیں ہپو کہتے تھے. جب ہم جو کرسچن کنفیشن یا عقیدے یا جو ہمارے مان کے عقیدے جب ان کو ہم ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اسپیشلی ویسٹ منسٹر جو کنفیشن آف فیتھ ہے یا دوسرے، تو ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ ان کی 99% جو یہ ہیں یہ سینٹ اگسٹن نے لکھے تھے، اور ان کے نقوش اور ان کی جو تھنکنگ ہے اس کا اثر ہمیں ان میں نظر آتا ہے. اور اگسٹن کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو انسان ہے جب اس نے گناہ کیا، مطلب آدم نے، تو جو گناہ ہے وہ نسل انسانی میں پھیل گیا اور فضل سے ہم بچائے گئے ہیں. یہ سینٹ اگسٹن کی اس کا ایمان تھا. اور جو کنفیشنز ہیں ان میں ایک میں ایک لائن ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، اور میں اس لائن کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اگسٹن نے لائن لکھی کنفیشن آف فیتھ میں، give what thou commandeth and commandeth what thou will. یا اس طرح ہے اردو میں، جو حکم تو دیتا ہے اسے دے، اور حکم جو تو کرے گا. مطلب جو حکم تو دینا چاہتا ہے وہ دے،
اور حکم دے جو تو کرے گا. اب یہ جو لائن ہے اس کے بارے میں اگسٹن کی بہت ساری کتب ہیں، اور اس نے چونکہ فلسفہ اور مذہب پہ بڑی کتابیں لکھی اور اس نے مغربی کلیسیا پر اپنا گہرا اثر رسوخ چھوڑا. تو جب یہ لائن پلیجس نے دیکھی، پلیجس جو اس وقت کی قداور شخصیت تھی، اور پلیجس جو ہے یہ برٹش مونک اور راہب تھا، لیکن اس کی جو وفات ہے بعد میں مصر میں ہوئی. یہ تقریباً 390 سے 418 اے ڈی میں رہا، اور یہ اگسٹن اور یہ دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں تھے. اور پلیجس نے جو رائٹر بھی تھا، فلاسفر بھی تھا، تھنکر بھی تھا، جب اس نے یہ لائن دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ بڑی عام سی بات ہے، یہ بڑی آسان بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی ہے. اور اس کا کہنا تھا کہ اس جو لائن اگسٹن نے لکھی ہے، اس سے ایک مسیحی کو یہ بہانہ ملتا ہے، یہ ایکسکیوز ملتا ہے کہ وہ خدا کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا. اور پلیجس کا کہنا یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے فضل، گریس، ترس یا کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان اپنے طور پر اسے پورا کر سکتا ہے. یہ پلیجس کا نقطہ نظر تھا اس جو گناہ ہے اس کے بارے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں پلیجس کا یہ نقطہ نظر تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیجس جو ہے وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا، اور بہت سارے لوگ آج بھی رکھتے ہیں، ہم آگے چل کر بات کریں گے، کہ آدم کا جو گناہ تھا وہ صرف آدم کا گناہ تھا. آدم کا گناہ نسل انسانی میں نہیں پھیلا، بلکہ آدم کا گناہ صرف آدم کا ہے. لہذا اب خدا کو ہم پر ترس اور رحم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی اچھا ہے، لیکن سوسائٹی میں رہ کر وہ اچھا یا برا جو ہے وہ بنتا ہے. اس کی شخصیت جو ہے وہ اچھی یا بری جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لہذا آدم کا گناہ آدم کا ہے، اور ہمیں فضل اور گریس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، خدا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آدمی اچھے کام کرے گا تو اس کو نجات ملے گی، اور اگر برے کام کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. لیکن دوسری طرف اگسٹین کا کہنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ آدم کا گناہ ساری نسل انسانیت میں پھیل گیا، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے بعد ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے. لہذا جو اوریجنل سن ہے، جو گناہ ہے، وہ ہمارے اولین ماں باپ کے گناہ کرنے سے اب ہمیں وراثت میں ملتا ہے. یہ ہے اگسٹینین جو ہے ان کا نظریہ، جو کہ کلام کے مطابق ہے، بالکل اسی طرح کلام میں لکھا ہے. لہذا گناہ کرنے کی وجہ سے آدم اپنی راست بازی اور کمینین، یعنی کہ راست بازی اور خدا کے ساتھ اس کا اشتراک تھا، اس کو وہ کھو بیٹھا. یہ کلام کے مطابق ہے میرے عزیزو. اور گناہ کی وجہ سے روحانی طور پر انسان مر گیا. اب آپ نے غور سے سننا ہے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے. لہذا روح اور جسم کے اعتبار سے روحانی طور پر وہ مر گیا، اور نافرمانی اور روحانی موت جو ہے وہ سب میں پھیل گئی. اور اس گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے انسان نکما اور کمزور ہو گیا. اور اس کے لیے ہم رومیو کے خط کی جو 3 باب کی 10ویں اور 12ویں 2 آیات ہیں ان کو دیکھیں گے. پالوس رسول کا خط جو رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا، اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت جو ہے، یہاں کچھ یوں لکھا ہے:
चुनांचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब नकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। खुदावंद का कलाम बताता है कि जब गुनाह फैला तो उससे सब कमजोर हो गए और नकम्मे हो गए, और उस वजह से उनमें जो समझ है, यहां बात रूहानियत की हो रही, वो बिल्कुल नहीं है। और यही बात थी जो अगस्टिन ने कही, लेकिन प्लेजियस ने इसके बरक्स ये कहा, और ये उसका सिस्टम था जो जिस पर अभी हम बात करेंगे, जिसकी वजह से दोनों में ये बहस जो है हुई, और ये जो नजरिए जो है ये इन पर जो गुफ्तगू है वो हुई। बाद में गौर से सुने, बाद में 415 में यरूशलेम में कौंसिल ने जो प्लेजियस है उसको हेरेसी करार दिया, और उसका बाइकआउट हुआ, और उसकी जितनी भी बुक्स, दूसरी चीजें जो उसने लिखे, आर्टिकल्स, उनको बैन किया गया। लेकिन हम अब थोड़ी देर में यह भी देखेंगे कि इसके बावजूद उसके जो शागिर्द थे, या वो लोग जो उसके नुक्ता नजर से मुत्तफिक थे, किस तरह उन्होंने अपना जो असर है वो छोड़ा, किस तरह और लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जो इंसान है वो अच्छे काम करके निजात हासिल कर सकता है, जो कि आज भी ये नजरिया कुछ और मज़ाहिब जो है प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो प्लेजियस के था उसके मुताबिक इंसान अपनी निजात के लिए अस्ट्रेटिक या सन्यासी, ये एक सिस्टम है, सन्यासीपन या सन्यास लेना, उसके मुताबिक अगर अपनी जिंदगी बसर करता है, मतलब इंसान पाक जिंदगी गुजारे, शादी और दुनियावी मसरत से दूर रहे, माल और दौलत से अपने आप को महफूज रखे, रोजे और दुआ में मशगूल रहे, इस तरह वो ये सारी जो प्रैक्टिस है करने से रूहानियत की मंजिलें तय कर कर निजात हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें 100% गारंटी फिर भी नहीं है कि क्या होगा, ये प्रैक्टिस है। मतलब रूहानी मशक़ें करके इंसान खुदा की हजूरी में मकबूलियत हासिल कर सकता है। ये वो बिलीफ सिस्टम था जिस पर प्लेजियस जो है ईमान रखता था, और ये नजरिया दूसरे मज़ाहिब में भी हमें नजर आता है मेरे अजीजों, और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। मैं जल्दी से चंद की बातें या मसाले देता हूं। यहां पर हम सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम में इसकी जो शक्ल है वो सूफीइज्म में हमें नजर आती है, क्योंकि वो भी आदम का जो गुनाह है वो सिर्फ आदम का गुनाह ही मानते हैं, और लिहाजा उनके यहां अच्छे काम, खरायत, नमाज, रोजा और दूसरी मजहबी रसूम जो हैं उनको अदा करने से और रो रो कर खुदा से माफी मांगने से, दुआ करने से, मजहबी जो ज़ियारत गाहें उनकी ज़ियारत करने से, दूसरे जो मजहबी उनके जो सैक्रामेंट्स या उनकी जो दुआएं उनको करने से वो खुदा से माफी मांगते हैं और निजात के तलबगार हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं, उनके मजहब में भी कोई इस बात की गारंटी नहीं, जो आखिरी फैसला है वो उसका है। हिंदू मत पर बात करते हैं जल्दी से। जो हिंदू मत है या मजहब कह लें, उसमें भी खैरात, अच्छे कामों और नेक जिंदगी बसर करने का तस्वर है कि इस तरह निजात हासिल हो सकती है। उनके बकौल अगर इंसान अच्छे काम करता है तो आत्मा या रूह जो मालिक है पर आत्मा उसके पास पहुंच जाती है, और कुछ उसका तस्वर इस तरह है कि जिस तरह समुद्र में जो लहर उठती है, आपने देखा, फिर वो लहर वापस जाती है, फिर लहर उठती है, फिर वापस जाती है। ये हिंदू मजहब की जो ईमान की बुनियाद है कि इंसान दुनिया में आता है, अगर वो अच्छे काम करेगा उसे मुफ्ती मिलेगी, और दोबारा जब वो जन्म लेता है तो वो अच्छे इंसान या किसी और रूप में आएगा, और उसका दोबारा आना किस शक्ल में होगा ये उसकी उस जिंदगी से ताल्लुक रखता है जो उसने बसर की। लिहाजा हिंदू मजहब जो है
وہ پیدائش اور موت کا ایک سائیکل ہے جس میں چلتا ہے، اس میں کبھی کوئی اینڈ نہیں ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لہر کی طرح انسان آتا ہے، اپنا وقت زمین پر بسر کر کے واپس جو ہے، جیسے سمندر میں لہر مل جاتی ہے، اس طرح ان کا خیال ہے کہ جو روح ہے واپس اس کے پاس چلے جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے، اور پھر دوسرے جیون میں چلتی ہے، اور یہ سائیکل ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، پیدائش موت، پیدائش موت۔ لیکن تصور یہ ہے کہ اچھے کاموں کی وجہ سے ان کی مفتی ہوگی۔ اور بدھ مذہب جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کچھ اسی طرح کی تعلیمات جو ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی گیان اور تپسیا کی تعلیم دیتے ہیں، اور اچھے کام اور خیرات اور یہاں تک کہ جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بڑا رحم اور ترس ہے۔ اور یہ ساری جو ڈاکٹرن ہے میرے عزیزو، جن کا میں نے 3 کا ذکر کیا، اس میں بھی یہودیت کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور بھی جو مذاہب ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ دوسرے مذاہب میں ایک بات کامن ہے کہ اچھے کاموں کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے، گڈ ڈیڈ کی وجہ سے یو کین بی سیف، آپ کو نجات مل سکتی ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے اوپر جانے کی، مطلب خدا کو رچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مسیحیت کا جو نجات کے بارے میں خدا کے کلام کے مطابق جو عقیدہ ہے وہ مختلف ہے، وہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے رحم اور ترس سے، اس کے فضل سے ہے۔ سولا گراتیا مطلب فضل، گریس الو۔ یہ فرق ہے مسیحیت میں اور دوسرے مذاہب میں۔ اب ہم ایک اور بات جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں میں آپ کے سامنے، کہ زمین پر چرچ کا ایک سسٹم ہے، اور یہ وہ سسٹم ہے جس کو رومن کیتھولک چرچ نے اڈاپٹ کیا۔ انہوں نے پلیجس کی جو تعلیم تھی اس کو مکمل طور پر اڈاپٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک حصے کو اڈاپٹ کیا انہوں نے، اور وہ حصہ تھا اعمال اور ایمان، دونوں مل کر نجات کا سبب بنتے ہیں انسان کے۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اس کی تعلیم نہیں دیتا، اور ابھی ہم کچھ حوالہ جات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، نجات صرف گریس سے ہے، مطلب فضل سے ہے، اور چرچ چونکہ یہ تعلیم نہیں دے رہا تھا، اس لیے جو ریفارمرز تھے انہوں نے چرچ کے سامنے یہ سولو جو ہے وہ رکھا۔ میں آپ کے لیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، افسیوں کے خط میں ہی ہم رہیں گے، اور اس کے دوسرے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت جو ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ Ephesians chapter 2 verse 8 and 9۔ یہاں پر خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، پہلا باپ اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ اور اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے ایمان کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ یہ تھی میرے عزیزو کہ جب افسیوں کو پالوس نے یہ خط لکھا تو جو انفلوئنس تھا وہ اس وقت ہر طرف سے جاری تھا، کیونکہ 321 میں ہم دیکھتے ہیں کرونیکلز جو کتب ہیں ان کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا، اور یہ اس وقت اسپیشلی روم میں یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو بدعت ہے وہ پھیل رہی تھی، اور افسیوں کی جو کلیسیا ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے پالوس نے یہ بات لکھی اور چرچ کے سامنے اس کو رکھا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں افسیوں کے خط میں پھر
جو ہم نے شروع میں پڑھا اس کے بارے میں اس آیت کو میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے نہ ایمان کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اور اس کی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ ہماری نجات صرف اور صرف گریس سے ہے, فضل سے ہے, نہ کہ ہمارے ایمان سے. کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق انسان نے جب گناہ کیا تو روحانی طور پر وہ مر گیا, اور اب اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی راست بازی اور اشتراک جو خدا کے ساتھ ختم ہو گیا تھا اس کو دوبارہ حاصل کرنا یہ چرچ جو ہے وہ تعلیم دے رہا تھا. لہذا انسان, غور سے سنیں, انسان خدا کو معافی کی تسکین کے لیے کیا ادا کر سکتا ہے؟ کتنے روزے رکھے گا؟ کتنے مقدس مقامات کی زیارت کرے گا؟ دعائیں اور اچھے کام اور خیرات اور ساکرامنٹ اور میلے ٹھیلوں پر جانے سے میرے عزیزو ہم کسی بھی طرح نجات حاصل نہیں کر سکتے. نجات جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کے بیٹے کی صلیب پر جان دینے سے ہے اور خدا کے فضل سے ہے میرے عزیزو. اور یہاں پر چونکہ چرچ یہ تعلیم دے رہا تھا تو جو ریفارمرز تھے انہوں نے اس کو بڑے ٹھوس طریقہ سے حوالہ جات کے سامنے, چرچ کے سامنے جو ہے اس کو رکھا. کیونکہ اگر کوئی اچھے کاموں کی وجہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے, اور یہ ساری باتیں جو میں نے کہی اور اس کے علاوہ اور بھی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے خدا کو بیسیکلی رشوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات بخشے. اور اگر اس کی ایسے ہی نجات کا انتظام تھا تو پھر اس کے بیٹے کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن دراصل نجات کا جو بندوبست ہے وہ خدا نے خود کیا, نہ کہ انسان کر سکتا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فضل سے ہم سب پر کرم ہوا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان گناہ کی وجہ سے روحانی طور پر مر گیا تو کیا ہوا میرے عزیزو؟ اب وہ مردہ ہے. جب روحانی طور پر انسان مرا تو وہ بیسیکلی مردہ ہو گیا. اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور اچھی طرح سمجھ سکے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نجات تک پہنچنے کا طریقہ نہ آنسو ہے, نہ عاجزی ہے, نہ سینٹس کے آگے سر جھکانا ہے. نجات ایمان اور صرف ایمان کی وجہ سے ہے, اور وہ خدا کے فضل سے ہم میں پیدا ہوتا ہے. ہمیں خدا کی وفاداری پر یقین رکھنا چاہیے اور خدا کے وعدے پر انحصار کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنے فضل سے ہمیں نجات دیتا ہے. اب غور سے سنیں, انسان اپنی کوشش سے قربانیاں دینے سے, نمازیں پڑھنے سے, دعائیں کرنے سے, مختلف طرح کے چلے کاٹنے سے, کلام مقدس کی کئی ایسے حوالے ان کو کئی کی دفعہ پڑھنے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں بلند ہو. یہ مختلف طریقے ہیں خدا کی قربت میں بلند ہونے کے لیے میرے عزیزو. اور انسان ایسا نہیں تھا کہ انسان اگر ڈوب رہا ہے تو اس کو رسی کا سرا یا لائف جو جیکٹ ہے اس کی طرف پھینک کر اس کو بچایا جائے, کیونکہ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ اس کی طرف کچھ چیز پھینکتے ہیں, وہ رسی بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور چیز, تاکہ وہ اس کو پکڑ کر باہر آئے. لیکن جو شخص مر چکا ہے اس کو بالکل نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو بالکل نہیں پتا کہ ڈاکٹر اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, he doesn't know. اور کچھ یہی حال
جب گناہ کی وجہ سے روحانی موت واقع ہوئی، یہ حال انسان کا تھا میرے عزیزو۔ اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ اس کے بچاؤ کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوما میں چلا جاتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی شخص اگر اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی پتا نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ لہذا آپ اس کی طرف جتنی مرضی مدد کے لیے کوئی بھی سپورٹنگ چیز بھیجیں یا پھینکیں، اس کو کوئی اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بے حس پڑا ہوا ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ بے حس پڑی ہوئی ہے۔ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وہ سی پی آر ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے سی پی آر کے بارے میں، آپ جانتے ہیں کہ کارڈیو پلمٹوری ریسٹیشن جو ہے کیا ہوتا ہے۔ اکثر جو میڈیکل والے لوگ ہیں وہ پہلے نبض دیکھیں گے، پھر کہیں گے، اور پھر وہ سی پی آر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرک مشین اس کے ساتھ اس کو جھٹکے دیے جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان دیکھنا شروع کرتا ہے سب کچھ۔ میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے اس کو رکھوں تاکہ مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ روحانی طور پر ہماری حالت کچھ اس طرح کی ہے جہاں ہمیں جو اسپرچل سی پی آر ہے اس کی ضرورت ہے۔ جو شخص گناہ کی حالت میں ہے اور ابھی تک اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا، وہ اس شخص کی مانت ہے جس کو اسپرچل سی پی آر کی ضرورت ہے۔ جب خدا نے آدم کے نتنوں میں دم پھونکا تو وہ جسمانی طور پر زندہ ہوا۔ اب جو میں اور آپ جو ہیں اس بات سے واقف ہے کہ کلام کے مطابق فضل سے خدا نے کیا کیا، اب وہ پاک روح سے ہمیں سی پی آر دیتا ہے اور ہمیں روحانی طور پر زندگی میں بحال کرتا ہے۔ اسپرچل لائف میں خدا ہمیں اب بحال کرتا ہے۔ لہذا کیا ہوا؟ کیا انسان اپنی کوشش سے بچا؟ نہیں، اس کے فضل و طرز سے بچا، نہ کہ پلیجیس کی تعلیم کے مطابق کہ اچھے اعمال سے، بلکہ اگسٹین کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جو کلام کے مطابق ہے کہ فضل سے ہم سب بچائے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب خدا نے آدم کے نتنوں میں دم پھونکا تو لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا۔ گناہ میرے عزیزو جو ہے اس کے آنے سے آدم روحانی طور پر مردہ ہو گیا تھا، اور اگر مسیح کی قربانی میرے عزیزو خدا کے سامنے ہمارے حق کی بنیاد ہے، اور اگر ہم خدا کی طرف سے اپنے کاموں کی بنیاد پر نہیں بلکہ بیٹے کے کاموں اور ایمان کے ذریعہ سے جسٹیفائی ہوئے ہیں، تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فضل اور صرف فضل سے ہماری نجات ہے۔ 16 گرتیا میرے عزیزو صرف ہماری جسٹیفیکیشن تک محدود نہیں، بلکہ شروع سے آخر تک تمام حصے پر محیط ہے۔ اور جان نیوٹن نے کیا خوب اپنے گیت میں کہا ہے، امیزنگ گریس۔ ضرور سنیں اس کو، امیزنگ گریس، کہ یہ کتنی حیرت انگیز فضل ہے ہمارے اوپر۔ اٹ از امیزنگ گریس میرے عزیزو، کیونکہ فضل ہمارے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابدیت سے خدا کی رحمت سے اس نے ہمیں چنا ہے۔ اور اس کے بارے میں افسیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، افسیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں، تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو
جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ خدا نے ہمیں اپنے فضل سے چنا ہے۔ یہ الیکشن کی ڈاکٹرین ہے میرے عزیزو، اس نے ہمیں اپنے فضل سے چنا ہے۔ اور پھر آخر میں رومیو کے خط کی طرف آتا ہوں، اور اس کے 9ویں باب کی 14ویں اور 18ویں آیت جو ہے اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم اسے بند کریں گے۔ 9ویں باب کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے میرے عزیزو، پس ہم کیا کہیں، کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دھوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ خدا کے کلام کے مطابق اس کی جو گریس کی ڈاکٹرن ہے، اس کے مطابق یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری اپنی بھاگ دوڑ نہیں، ہمارے اعمال نہیں، بلکہ یہ اس کی مرضی ہے، اور اس کی مرضی اور اس کے فضل سے جیسا اس کو منظور ہے اس کے مطابق ہم بچائے جاتے ہیں۔ لہذا پلیجیس اور پلیجیس کے ساتھ جتنے بھی اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ خدا کی جو ٹرو ڈاکٹرن ہے اس کے اگینسٹ خدا کے کلام کو مانتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے لکھا گیا کہ کوئی بھی انسان فخر نہ کرے، کیونکہ اگر ہمارے کاموں کی وجہ سے ہوتا تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے اور خدا نے مل کر کام کیا اور مجھے نجات ملی، لیکن ایسا نہیں۔ اور یہ وہ چیلنج تھا جو ریفارمرز نے چرچ کے سامنے رکھا کہ وی آر سیوڈ بائی ہز گریس، ہم اس کے فضل سے بچائے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ بنایا، اور سب کچھ بنانے کے بعد اس نے پھر آدم کو بنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر خدا آدم کو پہلے بناتا اور اس کے بعد دنیا کو تشکیل دیتا تو یہ بات ہو سکتی تھی اور یقیناً ہوتی کہ آدم دنیا کی تخلیق میں خدا کے ساتھ ساجھے دار تھا، پارٹنر تھا۔ میرے عزیزو، یہاں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے کیا اچھے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف فضل جو خدا نے ترس کھا کر آدم پر کیا اس سے ہم بچائے جاتے ہیں۔ اور یہی ٹرو ڈاکٹرن ہے، اسی کو سولا گراتیا یا گریس الون جو کہ ہمارے ایمان کا اظہار اور فیتھ ہے، وہ آپ رسولوں کے عقیدے اور دوسرے جو ساکرامنٹ ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں اور ان کو ہم ریسائٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے اور کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا کے کلام کی جو ٹرو ڈاکٹرن ہے میرے عزیزو، صرف اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی جو ہے بسر کرنی چاہیے۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند آج اس صلح کے ذریعے جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ فضل سے ہی میں اور آپ بچائے گئے ہیں، ہم اپنے اعمال سے، اچھے کاموں سے، زیارت گاہوں پر جانے سے، سینٹس کے آگے جھکنے سے، اور دوسری جو مشقیں ہیں چلے کاٹنے سے، کسی بھی طرح خدا کی حضوریت میں مقبولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف وہ اپنے طرز سے مجھے اور آپ کو سنبھالتا اور بچاتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے ہم نیکسٹ سنڈے، تو ہم جو 16 کرسٹو ہے اس پر بات کریں گے۔ آئے میرے ساتھ دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اور خاص کر اس وقت کے لیے کہ خداوند تیرے کلام میں سے ہم نے پڑھا سیکھا کہ خداوند ہم صرف اور صرف فضل سے بچائے گئے ہیں، تیرے فضل سے یسوع جو تو نے کیا۔ آئے خداوند ہم اپنے اعمال سے نہیں بلکہ صرف تیری خداوندہ محبت، ترس اور رحم سے جو تو نے آدم سے کیا اس کی بدولت نجات پاتے ہیں۔ آئے خداوند تو ہم اپنے کلام کے مطابق جتنی دیر بھی ہماری زندگی اس زمین پر ہے اس کو خداوند تیرے کلام کے مطابق بسر کرے۔ آئے خداوند کاش ایسا ہی ہو، تیرے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔
خداوند آپ کو برکت دے. لیسن منسٹری کو آپ جوائن کریں اور اس میسج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. God bless you and God willing we will see you soon. Thank you.